मैं शाह हसीन अहमद, प्रोफेसर शुबे उर्दू और फ़ारसी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। मैं आज पीएचडी कोर्स वर्क का क्लास ले रहा हूँ। इसके पेपर 1 का यूनिट 5 पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 5 में है हवाला, हवाशी, मुस्तनद और गैर मुस्तनद हवाले देने के और हवाला देने के मुख्तलिफ तरीक़े। देखिए, तहक़ीक़ में कोई भी बात बग़ैर हवाले के काबिल कबूल नहीं होती है। और ज़ाहिर है कि अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, ऐसे मौजू पर काम कर रहे हैं जो आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले की का कोई शख्स है या कोई किताब है या कोई मखतूता है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि 400 साल पहले आप तो मौजूद थे नहीं। अब जो भी बात करेंगे वो आप हवाले के साथ करेंगे। उस दौर के लोगों ने उनके बारे में क्या लिखा है, उनके अहद के लोगों ने उनकी कितनी अच्छाइयाँ लिखी हैं, कितनी बुराइयाँ लिखी हैं, या फिर वो कब पैदा हुए ये आपको तो मालूम नहीं था है। वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस दौर में किन लोगों ने उनकी तारीख़ पैदाइश लिखी है, या तारीख़ पैदाइश कहाँ पर लिखी हुई मिलती है, या कब उनका इंतकाल हुआ। अगर मिसाल के तौर पर आप वली पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वली आज से 400 साल पहले का है, तकरीबन 400 साल पहले का है। तो अब इसकी लाइफ लिखने के लिए आपको तो पुरानी तस्करों की तरफ देखना होगा और उसी के हवाले की बुनियाद पर आपको लिखना पड़ेगा। बहुत से लोग बात को अपनी तरफ से कहते हैं, तो जाहिर है कि वो बात काबिल कबूल नहीं होती है। अफसाना में, दास्तान में और ड्रामा में, इंशाइया में हवाले की ज़रूरत नहीं होती है। इशारे में कहीं पर कोई बात कही, तारीख़ी बात कही गई तो इशारे में कह दी जाती है, लेकिन तहक़ीक़ 2 और 2 4 का फ़न है। इसमें जो बात सही है वही बात लिखी जाएगी, और इसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, हवाला देना पड़ेगा। अब आप ये पूछेंगे कि हवाला क्या होता है, कैसे दिया जाए। तो देखिए, मिसाल के तौर पर आप किसी शायर पर काम कर रहे हैं जो आज से 200, 250, 300 साल पहले का है, तो इसके लिए आप तस्करों को देखना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, आज से 50 साल पहले के बारे में लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर काजी अब्दुल वदूद बड़े मुहक्किक हैं, उनकी आपको लाइफ लिखनी है। तो जाहिर है कि आपकी उम्र बहुत 30 साल होगी, 40 साल होगी, 50 साल होगी, और काजी साहब को इंतकाल किए हुए भी 36 साल का अरसा गुजर गया। अब जाहिर है कि वो कब पैदा हुए, उनकी शादी कहाँ हुई, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। अब इसके लिए आपको हवाला देना ही होगा। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि काजी साहब 1894 में पैदा हुए, तो ये आप कहाँ से लाया। हाँ, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिला है, अगर आप लिखते हैं तो सही है। या छोड़ दीजिए, आपकी उम्र 30 साल है, आप लिख रहे हैं कि काजी साहब का इंतकाल 1884 में हुआ, नहीं 1984 में हुआ। तो 1984 में हुआ, आपकी उम्र खुद 30 साल है, तो आपने तो देखा नहीं कि उनके, तो आपको तो इसके लिए हवाला देना होगा। मिसाल के तौर पर उनके मरने पर शाह रहमान अता कागवी ने जो क़िता तारीख़ लिखी है उसको आपको देना पड़ेगा, या उस दौर के अखबारात में उनके मरने पर जो ख़बरें छापी थीं या जो ताज़ियती नशिस्तें हुई थी उसका हवाला देना है, तभी वो बात मुस्तंद होगी। देखिए, हवाला देने के लिए भी आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि तमाम हवाले, तमाम चीज़ें लिखी हुई सही नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था काजी साहब का एक मजमून, तो उसमें मुख्तारुद्दीन आरजू का जो अच्छे मुहक्किक हैं उनका जिक्र आ गया है। तो मुख्तारुद्दीन आरजू ने
ایک مضمون بسمل عظیم آبادی پر لکھا ہے، اور بسمل عظیم آبادی پر جو مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بسمل جو تھے وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ داغ دہلوی کا انتقال 1905 میں ہوتا ہے، اور بسمل عظیم آبادی 1902 میں پیدا ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ 3 سال کا بچہ ان کا شاگرد شاعری میں کیسے ہو جائے گا؟ اور وہ بھی داغ، چلیے کچھ ان سے سنا ہوگا بچپنے میں، داغ دلی میں رہتے تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، لیکن بسمل پٹنہ میں رہتے تھے، لہذا بسمل نے داغ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر لکھ دیا داغ کے شاگرد ہیں۔ اب اس کا کوئی حوالہ دے دے گا کہ بسمل کی شاعری پر کچھ لکھتے ہوئے، بسمل کی لائف کو لکھتے ہوئے کہ بسمل داغ کے شاگرد تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے حوالہ دینے سے پہلے خود حوالے کی بھی جانچ کرنی پڑے گی، یعنی ریفرنس جو آپ دے رہے ہیں اس ریفرنس کی بھی جانچ کرنی پڑے گی، وہ کہاں تک صحیح ہے۔ ایک مثال اور ہم آپ کو دیتے ہیں، دیکھیے ابھی یہ ایک تذکرہ ہے، تذکرہ شورش، اور یہ بھی ایک تذکرہ ہے، تذکرہ شورش۔ اب ظاہر ہے کہ اس تذکرے کو کلیم الدین احمد نے ایڈٹ کیا ہے، عطا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فارسی زبان میں یہ تذکرہ تھا۔ اب اس سے اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ حوالہ دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب تذکرہ شورش نے یا میر غلام حسین شورش نے اپنے تذکرے میں فلاں شاعر کے بارے میں یہ لکھا ہے، کہ یہ تو تذکرہ شورش ہے ہی نہیں ہے۔ تذکرہ شورش یہ والا نسخہ ہے جو ڈاکٹر محمود الہی نے ایڈٹ کیا ہے۔ تو ہمیں حوالہ دینے سے پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا جس کتاب کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ کتاب خود بذات مستند ہے یا نہیں ہے۔ تو حوالہ دینے کے لیے بہت ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ نے احیاء ذوق پڑھی ہوگی، احیاء پڑھنے بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی، وہ اتنا اچھا انشاء کسی دوسری کتاب میں کم ملتا ہے، لیکن احیاء تحقیق کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی ذوق کی سوانح لکھ جائے تو الف سے یہ تک غلط ہو جائے۔ کسی کا بڑا مشہور شعر ہے، پوچھا اس نے کہ کہاں غلط، کہا کہ سر سے پاؤں تک، تو وہ سر سے پاؤں تک وہ باتیں غلط ہو جائیں گی، اس لیے کہ ذوق کے چونکہ استاد تھے، یہ محمد حسین آزاد کے استاد تھے ذوق، اور ذوق کے شاگرد محمد حسین آزاد تھے، لہٰذا اپنے استاد کی تعریف کو ایسی کر گئے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا ہے، جو حقیقت سے باتیں الگ ہو گئی ہیں۔ دوسرے کے اشعار خود ذوق کے نام انہوں نے کر دیا، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر شاد عظیم آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے، حیات فرحات، بلکہ اپنے استاد کی سوانح انہوں نے لکھی ہے۔ اب الفت حسین کی جو انہوں نے سوانح لکھی ہیں، تو آپ دیکھیے گا تو اگر وہ تاریخی لحاظ سے ملائیے گا تو اس میں بہت سی تاریخ ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ آدمی پیدا بعد میں ہوتا ہے، مر پہلے جاتا ہے۔ ایک اور ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے حوالہ دینے کے وقت اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کتاب اگر ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ ہوئی ہے تو اس کو اوریجنل کی طرف جانا پڑتا ہے، اوریجنل کی طرف جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت مشہور تذکرہ ہے میر حسن کا، تذکرہ شور اردو، اس میں انشاء کے متعلق میر حسن لکھتے ہیں کہ نسبتش از بنگال است،
ابوالعز صدیقی نے اس تذکرے کا ترجمہ کیا اور اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ انشا کی شادی بنگال میں ہوئی. وہاں وہ یہ لکھتا ہے کہ انشا بنگال کے رہنے والے تھے اور یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان کی شادی بنگال میں ہوئی. اسے ترجمے پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. ترجمہ نگار عام طور پر اوریجنل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اسے ترجمے سے جب کوئی آدمی ریفرنس دیتا ہے، حوالہ دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اصل کی طرف دیکھ لے. ایک بات اور کہ حوالہ دیتے وقت خاندان کے لوگوں کا بیان کم لیا جائے. ایک تذکرہ ہے، بہت مشہور تذکرہ ہے عنایت حسین خان مہجور کا، مہجور الشورا. اس میں انہوں نے اپنے دادا کے متعلق لکھتے ہیں، یعنی ابراہیم خان خلیل کے متعلق لکھتے ہیں اپنے دادا کے متعلق: بزرگی کے نام پاکش بے طہارت برزبان آوردن بے ادبی است. اور ایک لمبی عبارت ہے، یعنی ان کا علی ابراہیم خان خلیل کا نام بغیر طہارت کے لیے ہوا بے ادبی ہے، اور بغیر وضو کے لیے وہ نام جو ان کا وہ بولے عجیبی وہ لکھتے ہیں، بولے عجیبی ہے. تو اس طرح لوگ اپنے خاندان کو بہت بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں. لہٰذا جب خاندان والوں سے جو ریفرنس لیا جاتا ہے تو ریفرنس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب سے حوالہ دیا. بھائی وہ کتاب کتنی مستند تھی؟ اصل تو یہ دیکھنا پڑتا ہے جس کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ خود کتنی مستند ہے. کتابیں بہت سی مارکیٹ میں ملتی ہیں. دیکھیے شاعر نے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے راسخ کے بارے میں لکھا ہے کہ راسخ کے شاگرد جو ہیں وہ خواجہ رکن الدین عشق ہیں، جبکہ ٹھیک الٹا ہے. الٹا یہ ہے کہ خواجہ رکن الدین عشق کے شاگرد مرزا محمد علی فدوی ہیں، اور فدوی کے شاگرد جو ہیں شاہ غلام علی راسخ عظیم آبادی ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی وہاں سے حوالہ دے رہا ہے تو وہ تو وہی دے گا. تو حوالہ دیتے وہی دیکھ لینا چاہیے کہ جس کی کتاب سے ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب کا معیار کیا ہے، وہ مصنف کا مزاج کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ عبارت آرائی کی طرف زور دے دیتے ہیں، لیکن حوالہ صحیح نہیں ہوتا ہے، باتیں صحیح نہیں لکھتے ہیں. اچھا، کسی ایک کتاب پر بھی بھروسہ نہیں کرنا پڑتا ہے. اسے بھروسہ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر سب آدمی یہ جانتے ہیں کہ راسخ عظیم آبادی کا نام شیخ غلام علی راسخ ہے. لیکن دیکھیے تمام تذکرے میں ان کا نام جو ہے شیخ غلام علی ملتا ہے راسخ کا. لیکن ابھی میں نے مہجور شورا جو عنایت حسین خان مہجور کا لکھا ہوا ہے اس میں ان کا نام شیخ امام بخش لکھا ہے. زیادہ جو آدمی اس تذکرے سے حوالہ دے گا تو شیخ امام بخش ان کا نام لکھے گا، اور ظاہر ہے تمام تذکرہ نگار اور پھر ان کی شاعری سے جو ضروری شواہد ملتے ہیں اس میں بھی ان کا نام شیخ غلام علی ہی ملتا ہے. اور اگر اس سے کوئی حوالہ دے گا تو وہ امام بخش لکھے گا. اس سے حوالہ دینے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خود کتنا تحقیق کر کے لکھا ہے. تو میں کہنے کا یہ مطلب اصل یہ ہے کہ حوالہ جب بھی دیا جائے
تو حوالے کو بھی جانچ لیا جائے کہ وہ کتنا صحیح ہے۔ اب رہی بات کہ حوالہ کس طرح دیا جائے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو بات کہی جائے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، راسخ کے بارے میں یہ پیج دیکھ لیجئے، راسخ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے اس میں صاف لکھا ہوا ہے، راسخ عظیم آبادی کا نام شاہ غلام علی تھا۔ ابو الحسن سعادت خان ناصر نے غلام علی خان لکھ دیا ہے، اور عنایت حسین مہجور نے شیخ امام بخش لکھا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابو الحسن نے ان کا نام شیخ غلام علی ہی لکھا ہوگا، اس لیے کہ ترجمہ طالب میں ان کے بھائی کا جو جہاں پر ذکر ہے، ان کا نام شیخ غلام علی ہی درج ہے، کاتب نے شاید خان کا اضافہ کیا ہوگا۔ اسی طرح فہرست تذکرے میں کاتب نے غلام علی ناسخ لکھ دیا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لکھنے سے پہلے پوری کی پوری عبارت وہاں پر درج کر دی جائے، جیسے مثال کے طور پر راسخ کا نام تذکرہ شورش میں شاہ غلام علی ملتا ہے، تذکرہ عشقی میں مصنف تذکرہ عشقی نے شاہ غلام علی لکھتے ہیں، راسخ تخلص لکھتی ہے، اس طرح باضابطہ نام سے لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا پوری عبارت کا حوالہ دے دیا جائے، تو یہی صحیح ہے۔ دیکھیے یہ تذکرہ، یہ ایک تھیسس ہے، یہ اپنے زمانے کی بڑی مشہور تھیسس ہے اسما سعیدی کی، حضرت عظیم آبادی پر انہوں نے کام کیا تھا۔ تو انہوں نے چونکہ یہ قاضی صاحب وغیرہ کے زمانے کی ہیں، اسی دور میں انہوں نے کام کیا تھا، اسے قاضی صاحب سے مشورہ کیا تھا، اسے حوالہ دینے کا طریقہ اس میں بڑا بہت ہی اچھا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر دیکھیے نیچے تک دیکھیے، اس میں میر وارث علی نالہ کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ لکھتی ہیں کہ میر وارث علی عرف وارث علی خلف میر ارزانی متوسط قصبہ بہارست اما سکنہ در عظیم آباد اختیار کردہ۔ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ انہوں نے نوائے ادب سے لیا ہے، اور نوائے ادب میں قاضی صاحب کا ایک مضمون چھپا تھا، اسی سے انہوں نے لکھا ہے۔ پھر وہ نیچے لکھ دیتی ہیں کہ یہ قاضی صاحب نے لیا ہے، تو یہ تذکرہ گلشن ہند اور گلزار ابراہیم میں دونوں میں ہی عبارت موجود ہے ان کے بارے میں۔ تو حوالہ بس بیچ میں جیسے ان کی شاعری کے متعلق لکھتی ہیں، نالہ کی شاعری کیسی ہے، تو بیچ میں انہوں نے مؤلف تذکرہ مصطفیٰ افضا نے کلام نالہ کی تعریف تو بے حد کی ہے، مگر جو اشعار بطور نمونہ پیش کیے ہیں وہ معمولی ہیں۔ اب مصطفیٰ افضا میں ان کے اشعار کے بارے میں لکھا ہے: وارث اشعار رنگین، واقف رموز خوش آئین، کلامش دل ہائے سامعین را، نالہ می سازد وسارشت خاطر ہائے حادثاں را، پریشان می سازد۔ تو یعنی وہ حوالہ بیچ سے دیا انہوں نے، اور ان کے شاعری کا نمونہ پھر پیش کیا ہے۔ تو اس طرح سے حوالہ دینا چاہیے کہ اپنی طرف سے بات نہیں ہو، بلکہ جس نے جو بات کہی ہے وہی بات
कही जाए। हवाला में दो बात समझ में आती है कि हवाला दिया जाए तो हवाले की जांच कर ली जाए, यानी जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उस रेफरेंस की जांच कर ली जाए कि वो कहाँ तक सही है। नंबर 2, तर्जमा, अगर कोई किताब के तर्जमे से आप हवाला देना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं दीजिए, उसको ओरिजिनल किताब देख लीजिए। तर्जमा मुतरजिम जो होते हैं, तर्जमा करने वाले होते हैं, कभी कदार वो असल तक नहीं पहुंच पाते हैं, कभी उनके इतनी इल्मी सलाहियत नहीं होती है, कभी उनके जहन में वो बात नहीं आती है कि असल किताब में क्या है। सैकड़ों मिसाल इसकी दी जा सकती है कि तर्जमा निगारी कितनी होती है। एक बहुत ही मारूफ मुअर्रिख हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने गज़ाला का तर्जमा कर दिया गज़ल कहने वाली, जबकि गज़ाला का तर्जमा, गज़ाला के माने हरन के होते हैं, वो एक जानवर जो हरन है उसी के होते हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने गज़ल कहने वाली कर दिया। तो तर्जमा की तरफ हवाला देने में तर्जमा की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ओरिजिनल किताब देखनी चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी एक तो वो हुई कि वो किताब खुद अपने आप में कितनी मुस्तनद है या नहीं। दूसरी ये कि वो, और तमाम किताबें हवाले के लायक नहीं होती हैं। हवाला देने के लिए एक दो चीज़ और ज़रूरी है। अगर ख़ानदान के आदमी कोई रिवायत बयान कर रहा है तो उसकी ख़ास तौर पर जांच कर ली जाए। इसलिए ख़ानदान वाले, घर वाले, चाहे उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बतलाएंगे उसके बारे में या उसको घटा के बताएंगे, या उसकी जांच कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और हवाला सबसे अच्छा वो होता है, रेफरेंस सबसे अच्छा वो होता है कि उसके कंटेम्परेरी, उसके हम असर का हवाला दिया जाए कि उनके हम असरों ने क्या लिखा है। जिसे बाद में तो रिवायत दर रिवायत होते हुए इबारतें बिगड़ जाती हैं, वो बातें अपने असल महवर से दूर हो जाती हैं। इससे कंटेम्परेरी का हवाला ज़्यादा अहम होता है कि कंटेम्परेरी ने, उनके मासीन ने उनके बारे में क्या लिखा है, उनको कैसा पाया है। हवाले के लिए तो ये बात हुई। हवाला कैसे दिया जाए वो मैंने आपको बताया कि साहब हवाला जो है दो तरीक़ा है कि चाहे वो उस हवाले की बुनियाद पर पूरी इबारत लिखी जाए, या नहीं तो बीच बीच में हवाला दिया जाए और उसको वाज़ेह कर दिया जाए कि कहाँ से ये हवाले दिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाला लिख के डाल दिया जाए। मेरे पास एक किताब आई दबिस्तान मुर्शिदाबाद, सैयदा जनीफर रिजवी की वो किताब है, और मुर्शिदाबाद का चूँकि किताब है इससे मुझे लगा कि ये किताब को पढ़ना चाहिए। तो मुझे वो किताब को देखने के बाद अजीब महसूस हुआ कि उसमें वो साहिबा ने अपनी तरफ से सारी बात कह दी है। वो आखिर में जितने तस्कर निगार हैं उनकी इबारत को नकल कर दिया, और मज़ा ये है कि उनकी इबारत से, तस्करों की इबारत से उनकी इबारत मिलती जुलती नहीं है, बल्कि इनकी इबारत अलग हो जाती है और तस्करे की इबारत अलग हो जाती है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। यानी वो तस्करा, वो तरीक़ा नहीं है कि पूरी इबारत नकल कर दी जाए, बल्कि उसका जुमला लिया जाए कि जो बात ज़ाहिर है कि तस्करों में किसी शायर के बारे में मिलता है तो उसका नाम मिलता है, उसके वालिद का नाम मिलता है, वो कहाँ रहता है ये मिलता है, उसकी शायरी कैसी है ये मिलता है, उसका वो कब मरा ये मिलता है। तो जहाँ पर वो उसके नाम का जिक्र आएगा तो उतना हिस्सा वहाँ पर उस तस्करे से लेकर लिखा जाएगा। जहाँ पर उसके वालिद के नाम का जिक्र आएगा तो उतना ही हिस्सा लेके तस्करे से वहाँ पर लिख दिया जाएगा। या फिर वो किसका शागिर्द है, अगर उस तस्करे में उसका जिक्र है तो उतनी इबारत उठा के वहाँ पर लिख दी जाएगी। फ़लाँ तस्कर निगार इनके उस्ताद के मुतालिक ये लिखता है कि फ़लाँ के शागिर्द है। और अगर वो उनके तारीख़ विसाल यानी मरने की तारीख़ उस तस्करे में दर्ज है तो जहाँ पर उनके मरने का जिक्र होगा तो वहाँ पर वो इबारत नकल की जाएगी। या उनकी शायरी पर जब तनकीद की जाएगी तब उस शायर के, तब वहाँ पर लिखा जाएगा कि फ़लाँ तस्कर निगार ने
ان کی شاعری کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تذکرہ سب سے اچھا حوالہ دینے کا وہی طریقہ ہے۔ اب رہی بات حواشی۔ حواشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کو آپ حاشیے میں بھی ذکر کرتے جائیں۔ پہلے یہ بہت آسان تھا، جب کتابت ہوتی تھی تب وہ کاتب جو ہے ہر چیز کو وہ حاشیے پر لکھتا جاتا تھا۔ دیکھیے یہ اصل عبارت ہے، یہ حاشیہ ہے۔ لیکن جب سے کمپیوٹر کا زمانہ آیا، کمپیوٹرائز کتابیں ہونے لگیں، تو حواشی ایسے نہیں ہونے لگے، حواشی آخر میں دیا جانے لگا۔ اب مثال کے طور پر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں، دیکھیں یہ اس پر ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ دیکھیے ابھی اس میں لکھا ہوا ہے تصوف کیا ہے۔ اس کا جواب لکھا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جسے جواب کے لیے مجھے غالب کے ایک مصرع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ شرمندہ معنی نہ ہوا، کہ یوں کہیے کہ قال کی چیز ہی نہیں ہے بلکہ حال کی چیز ہے، اور حال کو الفاظ کا جامع پہنانا ممکن ہی نہیں۔ پروفیسر سید صفی حیدر دانش نے صحیح لکھا ہے۔ ابھی کوٹیشن ہے، نامحرمان بزم تصوف کا ذکر ہی کیا، خود صدر نشینان بزم تصوف اس کی ایسی تعریف کرنے سے قاصر ہیں جو جامع و مانی ہو۔ اس کو دیکھیے، اس کو یہاں پر ایک دے دیا گیا ہے، اس کے اوپر ایک دیا ہوا ہے، اور سب سے آخر میں یہ حواشی کے طور پر جب حواشی اس کو پیچھے دیا گیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ حواشی دیا گیا ہے، اور یہ کہاں سے ایک نمبر میں عبارت لی گئی ہے، وہ یہ دیا گیا ہے، تصوف و اردو شاعری از پروفیسر سید صفی حیدر دانش، صفحہ نمبر 37۔ یہ اور بھی کچھ ضروری باتیں درج کرنی ہوتی ہیں، تو اس پر یہ کب کی کتاب پر پبلش ہے، یا اس میں کہنے کا آگے کیا عبارت ہے، یا اس طرح کی عبارت ملتی جلتی اور کس کتاب میں ملتی ہے، وہ حواشی پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تب پریشانیاں زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، اور آدمی سوچتا ہے کہ حواشی کو کس طرح دیا جائے۔ حواشی کو دینے کا یہی طریقہ سب سے اچھا ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تعلیقات۔ یہ تعلیقات کیا ہے؟ یعنی تعلیقات یہ ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ چیزیں اس کتاب کو ایڈٹ کرنے والے کو معلوم ہے، تو متن میں وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے، متن کو وہ اپنی جگہ پر رہنے دیتا ہے، اور تعلیقات میں وہ اس پر اضافہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تذکرہ عشقی ہے، اس میں سب سے پہلا تذکرہ آرزو کا ہے۔ اس میں لکھتا ہے، بزم شاعری کے چراغ سراج الدین علی خان دہلوی شیخ حسام الدین حسان کے بیٹے باپ کی طرف سے شیخ نصر الدین چراغ دہلی سے اور ماں کی جانب سے شاہ محمد غوث گوالیاری سے نصب ملتا ہے۔ آرزو عالیہ فطرت، مشاہیر اور صاحب عزت و اقتدار منصبداروں میں تھے۔ نظم و نثر کے سارے اصناف میں قدرت کاملہ حاصل تھی۔ شاعری میں بلند رتبہ تھے۔ محمد فروخ سیر اور محمد شاہ بادشاہ کے عہد کے صاحب اعتبار لوگ ان کی بلند فطرتی اور نقطہ دانی کے متعارف تھے۔ اب اس پر اس تذکرے کو جس نے ایڈٹ کیا ہے، نیتا صاحب نے تعلیقات میں اضافہ کیا ہے۔
لکھتے ہیں کہ آرزو وطن اکبر آباد تھا، سال پیدائش 1099 ہجری، فارسی کا ضخیم تذکرہ مجموع نفائس 1164 ہجری میں لکھا۔ میر تقی میر کے سوتیلے ماموں اور استاد، مگر دل میں قدورت تھی۔ لکھنؤ میں 23 ربیع الثانی 1169 ہجری میں انتقال ہوا اور وہیں عارضی طور پر مدفون ہوئے، پھر لاش دہلی لا کر سپرد خاک ہوئی۔ فارسی زبان و ادب کے ثبوت محقق تھے۔ حزی سے کچھ رنجش ہوئی تھی۔ اردو کا صاحب دیوان ہونا غلط ہے، چند اشعار صرف تذکروں میں ملتے ہیں۔ یعنی اتنا انہوں نے اس پر اضافہ کیا، اور یہ متن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، بلکہ آخر میں تعلیقات کے تحت ان باتوں کو لکھا۔ تو لہذا کسی بھی دیوان کو ایڈٹ کرنے میں یا کسی بھی کتاب کو ایڈٹ کرنے میں تعلیقات کے تحت آدمی اس کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ تو تذکر جہاں تک حواشی اور تعلیقات اور ریفرنس وغیرہ کی بات آپ کے سامنے آئی، تو بس اتنی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ حوالہ دیں تو مستند کتابوں سے حوالہ دیں۔ آپ یہ کہیں گے مستند اور غیر مستند ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو محققین یہ جانتے ہیں کہ کیا چیز مستند ہے اور کیا چیز مستند نہیں ہے۔ تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے، یعنی آب حیات سے، یا شاد کے کسی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے، اور یہاں تک ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ابوالکلام آزاد کی کسی تحریر سے کوئی حوالہ دے رہا ہے، تو یہ چیزیں بڑی مستند نہیں ہوتی ہیں۔ حوالہ تو ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کہ صاحب مختار الدین آرزو ٹھیک ہے، اچھے محقق ہیں، لیکن جگہ جگہ ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ صاحب وہ لکھتے ہیں بسم اللہ عظیم آبادی جو ہیں وہ داغ کے شاگرد ہیں، جبکہ داغ کا انتقال 1905 میں ہوتا ہے اور بسمل 1902 میں پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر داغ کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اس طرح ایک کتاب کا حوالہ مختار صاحب نے میرے حوالے سے ایک بات لکھ دی ہے جو میں نے ان سے کہی نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مصنف کہاں، وہ محقق خود کتنا تک راست گو ہے، کتنا سچ بولتا ہے۔ یہ قاضی صاحب کے لیے حوالہ، آنکھ بند کر کے قاضی صاحب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مالک رام غالب کے سلسلے میں ماہر غالبیات کہلاتے ہیں، لیکن آنکھ بند کر کے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے انہوں نے جو دیوان ایڈٹ کیا ہے غالب کا، اس کو خود سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ان سے زیادہ محنت سے کچھ کام کالی داس گپتا رضا کرتے تھے غالب کے سلسلے میں۔ ہاں، اگر دیکھنا ہے غالب کو، گرچہ قاضی عبدالودود ماہر غالبیات نہیں کہلاتے، دیکھنا ہے غالب کے سلسلے میں تو قاضی عبدالودود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا خطبہ افتتاحیہ پڑھیے تو لگتا ہے کہ غالب کی تمام اچھائیاں اور تمام برائیاں سامنے آ گئی۔ ہماری یہ پریشانی یہ ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی تحقیق کی جاتی ہے تو پہلے اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے، اور ہیرو بنانے کے بعد وہی ساری عبارتیں تلاش کی جاتی ہیں جو اس کو ہیرو بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی محقق کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی وطن ہوتا ہے، نہ وہ کسی خاندان سے امپریس ہوتا ہے، اور نہ کسی آدمی سے متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے جس شکل و صورت میں، جس کیریکٹر میں یہ آدمی ہے وہ سامنے آ جائے۔ اگر یہ سوچ کے آدمی کام کرے گا تو حوالے کے لیے صحیح کتابیں ڈھونڈ کے نکال لے گا۔ اور کسی
کسی ایک تذکرہ یا ایک کتاب پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جو بعد کے زمانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر اور بھی بھروسہ نہیں۔ دیکھیے یہ باتیں میں اردو اور فارسی تحقیق کے تحت کر رہا ہوں، سائنس میں تو یہ چیزیں بدل جائیں گی، لیکن ہسٹری میں بھی یہی کام دے گا، تاریخ میں بھی یہی کام دے گا کہ بات کی نہیں۔ اکبر کے بارے میں بھائی آج کہا جاتا ہے نہیں کہ تاج محل جو ہے وہ مسلمانوں کو بنایا ہوا نہیں ہے یا نہیں، اس کے لیے تو ہم کو 400 سال پیچھے جانا پڑے گا نا، جا کے دیکھنا پڑے گا کہ واقعی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تو اس زمین پر پھینک کیا تھا۔ تو پیچھے کی طرف جا کے ریفرنس حوالہ پیچھے کا لانا چاہیے اور دینا چاہیے۔ آج تو آدمی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، آج مثال کے طور پر ولی ہمیں پسند ہے تو ہم ولی کے دکنی اور گجراتی ہونے پر کتنا جھگڑا ہو رہا ہے، دکن والے کہتے ہیں دکن کے ہیں ولی اور گجرات والے کہتے ہیں گجرات کے ہیں۔ تو ہمیں تو پیچھے کی طرف جانا پڑے گا، ان کے کنٹمپریری میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے معاصرین نے کیا ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ دکنی تھے یا گجراتی تھے، ان کے کلام سے کیا اندرونی شہادت ملتی ہے۔ تو آج کی باتوں پر کم بھروسہ کرنا چاہیے، ان کے معاصرین کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اگر حوالہ صحیح نہیں ہوگا، ریفرنس صحیح نہیں ہوگا آپ کے پاس، تو آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہوگی، تحقیق صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی حوالہ دیجئے اس کی جانچ کر لیجئے وہ خود کتنا صحیح ہے۔ بسم اللہ۔ آج کا کلاس تو بس یہیں تک۔ میں نے اس سے پیچھے جو کلاس لیا ہے، اس سے پہلے جو کلاس لیا ہے میں نے، وہ مخطوطہ شناسی پر میں نے لیا ہے، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، اس پر وہ یہی پیپر 1 کا یونٹ 4 ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں، اور اس میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دیا گیا ہے، ایک مخطوطے کے ایک پیج کو ڈال دیا گیا ہے، اور آپ کو سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اپنے حروف میں لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کریں، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کو مخطوطہ پڑھنا آیا یا نہیں آیا۔ اس سے پہلے میں نے پیپر 1 ہی کا ایک کلاس لیا تھا، تحقیق کا فن، معنی، اہمیت، سمت و رفتار، یہ سب اس کے اندر بتائی گئی تھی یہ چیزیں، تو وہ پڑھ لیجیے۔ اگر اس میں بھی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ کو میں واٹس ایپ پر لکھ کے بھیج دیں، یا مجھ سے فون کر کے اسی نمبر پر پوچھ لیں۔